बेदम यही तो पाँच हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा, हुसैन व हसन और मुस्तफ़ा। आज हम इस उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे कि बच्चियों को निकाह से पहले सीरत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ाएं। एक बात आप ज़िंदगी में पल्ले बांध लें, जिस घर के अंदर तरबियत याफ्ता औरत होती है वो घर भले गरीब घर ही क्यों ना हो, वो घर जन्नत नज़ीर बन जाता है। और जिस घर के अंदर एक गैर तरबियत याफ्ता औरत चली जाए, भले दुनिया की हर शय उस घर के अंदर क्यों ना हो, भले मालो दौलत की कितनी ही फरावानी क्यों ना हो, वो घर खंडर बन के रह जाता है। ये बात याद रखें कि घर के अंदर बच्चों की, औलाद की जो अटैचमेंट है वो बाप की बनिस्बत माँ की ज़्यादा होती है, इसलिए कि माँ के साथ बच्चों का ज़्यादा वक्त गुज़रता है। मर्द घरेलू मामलात में, मुआश के सिलसिले में ज़्यादा वक्त घर से बाहर गुजारते हैं और घर के अंदर माँ के साथ उन बच्चों की अटैचमेंट होती है। और माँ जितनी तरबियत याफ्ता होगी, औलाद उतनी ही ज़्यादा तरबियत याफ्ता होगी, और माँ जितनी गैर तरबियत याफ्ता होगी उतनी ही औलाद गैर तरबियत याफ्ता सामने आएगी। ये बात पल्ले बांध लें कि अगर माँ गैर तरबियत याफ्ता है तो बच्चों की अटैचमेंट फिर भी उसके साथ है, तरबियत याफ्ता है तब भी बच्चों की अटैचमेंट उसके साथ है। और अगर गैर तरबियत याफ्ता औरत है तो आगे अगर उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बच्चियां और बच्चे दिए हैं, याद रखें कि उसके बाद वो अपना घर जब शुरू करेंगे तो वो भी गैर तरबियत याफ्ता होंगे और फिर उनकी नस्लें भी इसी तरह मामलात डिस्टर्ब होते हैं। आज घरों में आप देखें कि वसाइल की कमी नहीं है, घरों के अंदर वसाइल बहुत हैं लेकिन सुकून नहीं है। घरों के अंदर आसाइशात सारी मौजूद हैं लेकिन घरों के अंदर सुकून नहीं है। वो सुकून वापस लाने के लिए हमें दोबारा गुंबद खज़रा के मकी की सीरत से जुड़ना पड़ेगा। हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी तरबियत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डंडे के ज़ोर पर नहीं की। हम तरबियत का मफ़हूम ये समझते हैं कि हम ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती करेंगे, हर वक्त हमारे हाथ में डंडा होगा तो फिर शायद औलाद तरबियत याफ्ता होगी। वो तरबियत याफ्ता नहीं होगी। खौफ के साए की वजह से आपकी मौजूदगी में वो डर के दुबक के कहीं छुप बैठेंगे, लेकिन आपके जाने के बाद जो वो हशर करेंगे अल अमान वल हफीज़। इसलिए खौफ के साए में कभी भी तरबियत नहीं की जा सकती, ना ये मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। आपका तरीक़ेकार क्या है कि अपनी अमली ज़िंदगी बच्चों के सामने पेश करें और बच्चों को साथ रखें। और क्या ख़ूबसूरत तरबियत का अंदाज़ है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर जब घर वापस तशरीफ़ लाते, दरवाज़े पर खड़े होकर कहते अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, सलाम कहते तो वहीं खड़े हो जाते थे, अंदर तशरीफ़ नहीं लाते थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि मैं फ़ातिमा को आवाज़ देती कि फ़ातिमा तुम्हारे अब्बा जान आ गए हैं। हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दरवाज़े पर तशरीफ़ ले जाती, हुजूर का हाथ खुद पकड़ के उन्हें घर के अंदर ले आती। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उनकी अटैचमेंट ये थी। क्या आपकी औलाद के साथ ही अटैचमेंट है या आपके दरवाज़ा खटखटाने के अंदाज से ही बच्चे डर के भाग जाते हैं? कोई कमरे में छुप जाता है, कोई छत पे चला जाता है, कोई दाएं बाएं हो जाता है कि अब हज़रत जल्लाद तशरीफ़ ले आए हैं, अब वो पता नहीं क्या हशर फरमाएंगे।
اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خوف کے سائے میں تربیت نہیں کی، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ راز کی باتیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو بتایا کرتے تھے۔ یہ واقعہ کتنا مشہور و معروف ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے اپنی شہزادی کو بلایا، کیونکہ سب سے زیادہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ پہلی تینوں کی جو شادی ہے وہ حضرت سیدہ ختیجہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی حیات مبارکہ میں ہو گئی تھی، اور یہ سب سے چھوٹی تھیں۔ سب سے زیادہ وقت ان کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نبوت کے اعلان کے بعد گزرا، اور ایک سعادت جو انہیں میسر تھی کہ شادی کے بعد بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو گھر تھا وہ حضور کے گھر کے بالکل قریب تھا، تو ہر روز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب آتے جاتے تو نماز کے لیے ان کا دروازہ کھٹکھٹا کے ان کو آواز دے کے جایا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو راز کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حضور نے بلایا تو وہ بیٹھ گئیں حضور کے ساتھ، اور سب سے زیادہ مشاہبت اگر اولاد میں کسی کی حضور کے ساتھ تھی تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تھی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے زندگی کا ایک بڑا حصہ حضور کے قرب میں گزارا، حضور کے گھر میں گزارا، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ حضور سب سے زیادہ محبت کس سے کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا کہ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، میں نے اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھا ہے کہ حضور سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا کرتے تھے۔ یہ بیٹی کے ساتھ ایک باپ کی محبت ہے۔ اور راز کی بات انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وفات سے چند دن قبل حضرت فاطمہ کو بلایا اور کان میں سرگوشی کی، کوئی راز کی بات کہی تو حضرت فاطمہ رونا شروع ہو گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دوسری بات کی تو وہ مسکرا پڑی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور کی یہ بیوی بھی ہیں اور حضرت فاطمہ کی ماں بھی ہیں، سوتیلی ماں، کیونکہ حضور کی چاروں بیٹیاں حضرت ختیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کی بیٹیاں تھیں، تو وہ رو پڑی۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے بعد میں پوچھا کہ فاطمہ کوئی سرگوشی کی حضور نے، کوئی راز کی بات کی تو پہلے تم رو دیں اور پھر ہنس دی، وجہ کیا تھی؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ یہ راز ہے، حضور نے یہ راز دیا ہے، بتا دیا تو راز راز نہیں رہے گا۔ کچھ دنوں کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہوئے، اور کچھ دنوں کے بعد آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت فاطمہ کو پوچھا کہ اب تو حضور ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اب تو اس راز سے پردہ اٹھا دو، وہ کیا بات تھی؟ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی حضور کی باتیں ان کے گھر کے اندر ہوتی تھیں، ان کی یاد سے گھر معطر ہوتا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں آئی اور بیٹھی تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے اور میں نے جانے کو اختیار کیا ہے، بہت جلد میں تم سے جدا ہو کے جا رہا ہوں۔ یہ بات سنی تو بیٹی کی باپ کے ساتھ محبت و اٹیچمنٹ تھی، اولاد کو پتہ چل جائے نا کہ والدین کی زندگی ختم ہو رہی ہے تو وہ غم کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ آپ نے جب یہ بات سنی نا کہ میرے بابا جان اب اس دنیا سے جا رہے ہیں، تو اس بات کے سنتے ہی ان کا دل پسیج گیا اور وہ رو پڑی
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اس کے بعد حضور نے ایک بار اور سرگوشی کی تو تم مسکرا دیں، تم ہنس پڑیں، وہ کیا بات تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے روتے دیکھا تو دوسری سرگوشی کی اور فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلا بندہ جو مجھ سے آ کے ملے گا وہ فاطمہ ہوگی تو میں خوش ہو گئی۔ کسی کو پتہ چل جائے کہ میں نے مرنا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن تربیت کا اثر دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، دنیا کی زندگی کے ساتھ لگاؤ نہیں سکھایا حضور نے۔ پتہ چلا کہ حضور دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور سب سے پہلے جو بندہ ہمارے خاندان کا حضور کے ساتھ جا کے ملے گا وہ فاطمہ ہوگی تو میں خوش ہو گئی کہ چلو تھوڑا سا وقت ہے کٹ جائے گا۔ اور 6 ماہ کے بعد 3 رمضان المبارک کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ نور نظر، یہ لخت جگر، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، اور زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ٹھیک 6 ماہ کے بعد صرف 29 سال کی عمر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دنیا سے تشریف لے گئیں، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی جو حضور نے تربیت فرمائی وہ یہ تربیت ہے حیا کے ماتھے کا تاج زہرا۔ آج دنیا پلے کارڈ اٹھا کے اسلام آباد میں کھڑے ہو کر آزادی مانگ رہی ہے، تجھے بتاؤں کہ آزادی کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ تربیت پانے والی کائنات کی سب سے محترم ہستی کی سیرت طیبہ یہ ہے، کبھی بھی آسمان کے سورج نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے سر سے آنچل اترا ہوا کبھی آسمان نے بھی نہیں دیکھا۔ یہ سیرت طیبہ اپنی بچیوں کو پڑھائیں جو کہتے ہیں کہ یہ کیا نوسیت ہے، آپ ہمیں کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں؟ اس کائنات میں سب سے محترم ہستی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور آپ نے اپنی بچی کی تربیت یہ کی ہے کہ حضرت جبریل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو حضور کے گھر میں وہی لے کر آتے ہیں، امام اہل سنت فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ جبریل امین نے جتنے بھی انبیاء کی بارگاہ میں حاضری دی ہے کسی نبی سے اجازت لے کر نہیں دی، واحد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر ہے جس میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے حیا کی وجہ سے جبریل امین جب بھی وہی لے کر آئے ہیں سب سے پہلے انہوں نے اجازت لی ہے اور تب حضور کے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت پاک سے بے باقیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ آپ کی وصیت کو دیکھیں اور پھر اندازہ کریں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفات کا وقت قریب آیا تو یہ وصیت کی کہ میری میت کو رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ زندہ تو میں نے اپنے آپ کو پردوں کے اندر رکھا ہے، لیکن مرنے کے بعد میری میت کو بھی پردے کے اندر لے کے جایا جائے۔ اسی لیے آج بھی جب عورت فوت ہوتی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ رات کی تاریکی میں اسے دفن کیا جائے، یہ حیا کے ماتھے کا تاج ہے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حیا کے ماتھے کا یہ وہ تاج ہے کہ جب قیامت کے دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی سواری مبارک کو جب جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو ایک ندا دینے والا فرشتہ ندا دے گا پوری کائنات میں کہ اپنی اپنی گردنوں کو جھکا
جھکا لو، حضرت سید کائنات کی شہزادی کی سواری آ رہی ہے۔ اس وقت بھی قیامت کے دن یہ حکم ہوگا، اور اگر اس انداز سے زندگی گزاری ہو نا تو اللہ رب العزت پھر جو اولاد دیتا ہے نا اس کے اندر بھی یہی حیا ہوتی ہے۔ میں حضرت سہل کے بارے میں پڑھ رہا تھا، وہ بڑے مشہور و معروف تابعی تھے۔ حضرت فاطمہ کی بہن کا نام تھا زینب، اور آپ نے اپنی بہن کے ساتھ جو وارفتگی والی محبت تھی اس محبت میں اپنی بیٹی کا نام بھی زینب رکھا۔ اگر آپ واقعات پڑھیں نا کربلا کے تو حضرت امام حسن و حسین جس گود کے اندر پلے اسی گود کے اندر ایک بچی بھی پلی جس کا نام زینب ہے، جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی شہزادی ہیں۔ حضرت سہل فرماتے ہیں 10 سال میں حضرت زینب کا پڑوسی رہا۔ کبھی تو کبھی انسان کو گھر سے باہر نکلنا پڑ جاتا ہے نا، اتنا با پردہ گھرانہ میں نے نہیں دیکھا۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، اس زہرا کی گود میں پل کے آنے والی بچی کی تربیت یہ میں نے دیکھی۔ میں 10 سال آپ کا پڑوسی رہا، میں نے کبھی پردوں میں لپٹی ہوئی زینب کو بھی باہر نہیں دیکھا۔ یہاں رک کر میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، ذرا دل پہ پتھر رکھ کر سن لیجئے۔ آج ہم بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے ظاہری سٹیٹس دیکھتے ہیں، چلو دیکھ لینا چاہیے، ظاہری مال و اسباب دیکھتے ہیں، چلو دیکھ لینا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں اس کا بینک بیلنس کیا ہے، وہ بچہ کرتا کیا ہے، دنیا داری کے معاملات میں دیکھنا چاہیے، لیکن صرف ایک تصویر کا رخ نہیں دیکھنا چاہیے، تصویر کے دوسری جانب بھی دیکھنا چاہیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر اسوہ کسی کا نہیں کہ جس کو فالو کیا جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ زندگی ہے۔ سب سے زیادہ پیار آپ نے جس بیٹی کو دیا، اس بیٹی کا رشتہ طے کرتے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں دیکھا کہ علی کا بینک بیلنس کتنا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ علی کرتے کیا ہیں، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کے پاس گھر کتنے ہیں، کوٹھیاں کتنی ہیں، مکان کتنے ہیں، سواریاں کتنی ہیں، بلکہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تینوں صحابی جو تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، تینوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ تم فاطمہ کے بارے میں حضور سے جا کے ملو۔ وہ کہتے ہیں میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں جا کے حضور کی بیٹی کا ہاتھ مانگوں، لیکن انہوں نے جب مجبور کیا تو کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا حضور کی بارگاہ میں، آپ تشریف فرما تھے تو جرأت نہیں ہوئی مجھ سے کہ میں جا کے بات کروں۔ تو تھوڑی دیر جب گزر گئی تو حضور نے توجہ فرمائی اور حضور نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ تو میں گردن جھکائے بیٹھا رہا، اب جرأت نہیں ہو رہی کہ حضور کی اتنی با پردہ بیٹی کا ہاتھ مانگنا ہے تو کیسے مانگوں، تو میں خاموش رہا۔ تو دوسری مرتبہ پھر حضور نے پوچھا علی کیسے آنا ہوا؟ دوسری مرتبہ بھی خاموش رہے۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا نا تو وہ دلوں کے رازوں سے تو وہ بھی واقف تھے، کہنے لگے فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو نہیں آنا چاہتا تھا، ان تینوں نے مجھے زبردستی بھیج دیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو حق مہر بھی نہیں ہے۔ وہ بینک بیلنس، کوٹھیاں اور مکان، یہ تو عجیب باتیں ہیں نا، بعد کی باتیں ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقیری دیکھیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز محبت دیکھیے۔ بیٹی کا رشتہ طے ہو رہا ہے، حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ علی کے پاس دنیا کا مال کتنا ہے، حضور نے یہ دیکھا کہ علی کا دل کتنا تقوی سے بھرا ہوا ہے۔ علی کے دروازے پر آنے والا کبھی بھی خالی نہیں گیا۔ اگر 3 دن سے علی المرتضیٰ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے کچھ نہیں نہ کھایا، تب بھی آپ کے دروازے پر آنے والا فقیر کبھی بھی خالی نہیں گیا۔ آپ میرے پاس وقت نہیں کہ میں وہ روایات آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں کہ کس طرح اپنے بچوں نے کچھ بھی نہ کھایا ہو اور 3 دن کے بعد ایک
وقت کے کھانے کا آٹا آیا ہو اور وہ بھی فقیر کو دے دیا جائے، یہ جس گھرانے کی سخاوت ہے وہ گھرانہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ حضور نے علی کے دل کو دیکھا، حضور نے علی کے تقوی کو دیکھا، حضور نے علی کی ورع کو دیکھا، حضور نے دیکھا کہ میری بیٹی کا سب سے بہترین سہارا جو خاوند بننے جا رہا ہے، جو شوہر بننے جا رہا ہے، وہ دل کا کتنا غنی ہے، وہ دل کا کتنا سخی ہے، وہ اپنے رب سے کتنا ڈرنے والا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میرے پاس دینے کے لیے حق مہر نہیں۔ یہ جو آج کل ہم نے حق مہر کا تماشا بنایا ہے نا، یہ وہ تماشا نہیں تھا۔ ہاں جی، کسی کو 2000 لکھ دیا، 5000 10,000 لکھ دیا اور ہم نے کہا کہ بہت بڑا کام کیا ہے۔ اس زمانے میں جو حق مہر تھا وہی اصل چیز تھی۔ ہم سارے کے سارے رسوم اور سارے کے سارے رواج شادی کی باقی معاملات کے اندر رکھ دیتے ہیں، اور جب باری آتی ہے حق مہر کی تو مولوی صاحب جڑا شریعہ وہ لکھ دیو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا حق مہر مقرر فرمایا ہے نا، موجودہ دور میں وہ لاکھوں میں ہے۔ یہ فقہا نے لکھا ہے کہ کم از کم 10 درہم ہو، جس کی موجودہ مقدار تقریباً 20 سے 22 ہزار بن گئی ہے۔ تو ان دنوں میں جو چند نکاح پڑھائے تو وہ کہنا ہائے مولوی صاحب یہ 20,000 روپیہ، میں نے کہا یہ کم از کم ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں عجیب و غریب تصور پیدا کر دیا ہے کہ مفت میں بیٹی ہم نے بیاہ دینی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا حق مہر ہے تمہارے پاس دینے کے لیے؟ یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اور جس کے پاس دینے کے لیے حق مہر بھی نہ ہو، اس کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا داماد بنانے کے لیے منتخب کریں تو وہ بندہ کوئی عام نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا اوہ علی تمہارے پاس ایک زرہ ہوا کرتی تھی، کیونکہ ایک عرصہ حضور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی ایک عرصہ تک۔ تو انہوں نے کہا علی آپ کے پاس وہ ایک زرہ ہوتی تھی۔ یا رسول اللہ وہ زرہ تو میرے پاس ہے۔ فرمایا جاؤ اس کو فروخت کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ فروخت کرنے کے لیے بازار میں گئے نا تو واقعات لمبے ہیں، میں اختصار کرتا ہوں۔ آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے خرید لی اور ضرورت سے زیادہ جو رقم تھی انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اور اس طرح حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا نکاح ہوا۔ اور نکاح ہونے کے بعد جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر گئیں نا تو آپ کی والدہ وہاں پر موجود تھیں اس گھر میں، اور اتنی خدمت کی ہے انہوں نے، آپ کبھی اٹھا کر دیکھیں حدیث مبارکہ کو، اتنی خدمت کی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا کچھ خیال اپنا بھی رکھا کرو، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آج کی خاتون اٹھ کے یہ کہتی اے کتھے لکھیا شریعت کہ ساس سورے دی خدمت کرنی چاہیے، وہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیٹی کی تربیت کر کے دوسرے گھر میں بھیجا نا، انہوں نے یہ تربیت کر کے بھیجا کہ اس گھر کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ اگر تم شفقت محبت اور خدمت کا بالخصوص خامد کے والدین کا خیال رکھو گی، اللہ رب العزت تمہیں اور نوازے گا۔ ازدواجی زندگی ہے نا، اس میں بہت سارے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ فقر کی زندگی ہے، فقر کی زندگی آپ نے کبھی لفظ سنا ہی نہیں، اگر سنا ہے تو دیکھا نہیں۔ فقر کہتے کسے ہیں؟ حدیث مبارکہ لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل کا آغاز فرماتی اور ابھی 2 رکعتیں مکمل نہیں ہوتی تھیں کہ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آواز کانوں میں گونج جاتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فجر کا آغاز ہو جاتا تھا اور حضرت سیدہ فاطمہ جلدی سے مکمل کر کے رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتی کہ مالک تیری سردیوں کی راتیں کتنی چھوٹی ہیں کہ فاطمہ کے 2 سجدے بھی پورے نہیں ہوتے، تیرے پاس تو نماز پڑھنے کا وقت نہیں، تیرے پاس تو بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں، تو نے فقر دیکھا ہی نہیں۔ ہم تو بچیوں کو یہ گھر سے نکلتے ہوئے نصیحت کر کے بھیجتے ہیں کہ بچے اگر انہوں نے کوئی بھی بات کہی نا تو بتانا، دیکھنا پھر میں کرتا کیا ہوں آ کے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا جناب کی شہزادی گھر کے اندر آئیں،
کوئی بات ہو گئی آپس میں میاں بیوی کی تو آ کے کہنے لگی حضور خاموش رہی نا تو حضور سمجھ گئے کہ وجہ ہے. تو حضور نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی کہ آج کسی بات پر کوئی گفتگو ہو گئی تو علی کی آواز تھوڑی سی زیادہ اونچی ہوئی اور مجھ سے برداشت نہیں ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی وہیں پر موجود ہیں، حضرت فاطمہ بھی وہیں پر موجود ہیں. یہ درس بچیوں کو دیں، یہ باپ کی تربیت کا اثر ہے. مسائل کا پیدا ہونا کوئی بڑی بات نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے کہا کہ فاطمہ، علی تمہارا شوہر ہے اور یہ دل کا غنی انسان ہے، تقوی و ورع میں بہت آگے ہے. جب یہ الفاظ سنے نا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کچھ آواز مجھ سے زیادہ ہو گئی تھی، غلطی فاطمہ کی نہیں ہے اور انشاءاللہ آئندہ آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علی جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اس کو راضی رکھا اس نے رب کو راضی رکھا. کہ ایک مرتبہ کچھ کنیزیں آئیں کسی جنگ میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ فاطمہ کچھ کنیزیں آئی ہیں تو جاؤ بابا جانی کو کہو ایک ہمیں بھی دے دیں، یہ دیکھو نا تمہارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. وہ کوئی کتنا بھی غریب ہو، کتنا ہی غریب ہو، کسی کی بیٹی کے ہاتھوں پہ چھالے نہیں دیکھو گے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے جن کے گھر میں بغیر اجازت کے جبریل نہیں آتے، چھالے پڑے ہوئے ہیں، اور والد گرامی کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ حضرت صاحب کو آپ نے کنیزیں عطا فرمائی ہیں تو ایک خادمہ مجھے بھی دے دیں، یہ دیکھیں نا میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. حضور آپ کی بیٹی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں تو آپ ہمیں بھی کوئی کنیز عطا فرما دیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تربیت، کیا انداز تربیت ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کہ تم وہ پڑھو تو سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ارشاد فرما دیں. حضور نے ارشاد فرمایا جب نماز پڑھ بیٹھو نا تو اس وقت 33 بار کہا کرو سبحان اللہ، 33 بار کہا کرو الحمدللہ، اور 34 بار کہا کرو اللہ اکبر. جتنی بھی تھکاوٹ ہوگی اللہ رب العزت یہ کلمات پڑھنے سے دور فرما دے گا. وظیفہ ارشاد فرمایا. اسی لیے اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے. تو اپنی بچیوں کو یہ تربیت دیں کہ اللہ کو یاد کیا کریں. اللہ رب العزت بچیوں کو حضرت سیدہ فاطمہ کی چادر تطہیر کا صدقہ وہ ذوق عطا فرمائے تاکہ گھروں کے اندر سکون آئے، اور وہ تربیت عطا فرمائے جو حضور نے کر کے بھیجی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں.